नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। हमारी ख़ास पेशकश राह नजात में आपका तहे दिल से खैर मक़दम है। मैं हूँ अतहर सईद, आपका मेज़बान आपके साथ इस पूरे 1 घंटे के सफ़र में। और नाज़रीन, आपके तमाम तर सवालात के जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब, मारूफ आलिम दीन, मुफ़क्किर और दानिश्वर। मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब का स्टूडियो में हम दिल की गहराई से इस्तक़बाल करते हैं, खैर मक़दम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब, आपको हमारी खुशबख्ती है कि आप तशरीफ़ लाते हैं और तमाम नाज़रीन की रहनुमाई फरमाते हैं। नाज़रीन, राह नजात में हमारा आज का बहुत अहम मौज़ू है, यानी कुदरती आफ़ात और उनके असबाब। हज़रात, हम देखते हैं कि दुनिया भर में कहीं ज़लज़ला है, कहीं बारिश है, कहीं सैलाब की सूरत हाल है, कहीं लैंडस्लाइड हैं। मुख्तलिफ़ क़िस्म की जो कुदरती आफ़ात हैं उसने इंसानियत को झकझोर के रख दिया है। नतीजा ये होता है कि जान माल का नुकसान होता है, ज़हनी परेशानी होती है, ज़िंदगी दरहम बरहम होकर रह जाती है, बिखर जाती है। अगर हम मुल्की सतह पर देखें तो आज हमारे मुल्क में सूरत हाल ये है कि कहीं सैलाब की तशवीशनाक हालत है, तो कहीं बारिश की बूंदों को लोग तरस रहे हैं। तो ऐसे हालात में हर तरह की परेशानी इंसान उठाने पर मजबूर हो जाता है और ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि कहाँ हमसे कमी हुई है, कहाँ हमसे चूक हुई है, क्यों ये अल्लाह का कहर हमारे ऊपर नाजिल हुआ है। बहुत सारे सवालात होते हैं और उनके जवाब के लिए हम फिर कुरान और हदीस की रोशनी तलाश करते हैं और उसमें इन सवालात के जवाब तलाश करने की हम कोशिश करते हैं। इसके लिए मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब हमारे साथ हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है और उनसे अपनी बात का आगाज़ हम यहीं से करते हैं कि मौलाना साहब, क्या असबाब होते हैं कुदरती आफ़ात के? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, ये जो पैगाम मुझे इस वक्त पेश करना है, सही बात यह है कि ये मुसलमानों के लिए नहीं है, हिंदुओं के लिए नहीं है, सिर्फ सिखों के लिए नहीं है, जैनियों के लिए नहीं है, सिर्फ ईसाइयों यहूदियों के लिए नहीं है, हर इंसान के लिए है, इंसानियत के लिए है जी, पूरी इंसानियत के लिए, उसके हर फर्द के लिए है जी जी। अगर मेरा बस चले तो दुनिया के किसी इंसान को ऐसा ना छोड़ूं कि उसके कान तक ये आवाज़ न पहुंच जाए। और वो क्या है? कुरान मजीद में एक बात कही है, जो इंसानियत के लिए खुदा पाक का ख़त है, उसका लेटर है, वो मुसलमानों की मजहबी किताब नहीं है, सिर्फ पूरी इंसानियत के लिए अल्लाह ताला का एक पैगाम है। और जिसमें वो ये फरमाता है, मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, तुम्हें ए इंसानों जो भी कोई मुसीबत परेशानी आती है वो तुम्हारे अपने हाथों के करतूत होते हैं। सूफिया किराम ने इसी बात को इस तरह बयान किया है, हर के बरमास्त अजमास्त, हमारे ऊपर जो कुछ भी है हमारी ही वजह से है। इसलिए ये समझने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जो कुछ भी हो रहा है उसके कुछ असबाब हैं और उन असबाब के लिए ज़िम्मेदार हम ही हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में, हदीस कुदसी, अल्लाह ताला का पैगाम बयान फरमाया है। उसमें अल्लाह ताला ये फरमाता है कि अगर बंदे मेरी बात सही तौर पर माना करें तो मैं उनको बिजली की कड़क भी ना सुनाऊं। बड़ा हादसा तो बहुत आगे की बात है, जो तेज़ आवाज़ बिजली की हमारे कानों में आती है, अल्लाह ताला फरमाता है वो तक ना सुनाऊं, और मैं दिन में बारिश न किया करूं, दुनिया भर के काम लोग सारे दिन करें और रात को जब वो सो जाया करें उस वक्त बारिश कर दिया करूं। लेकिन इंसान मेरी बात नहीं मानते तो मैं उनको इस तौर पर सज़ा देता हूं। दूसरी जगह कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने 7वें पारे में बात फरमाई है कि फलौला इज़ जाअहुम बासुना तज़र्रऊ, उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया जब उनके ऊपर मुसीबत परेशानी आई थी तो हमारे सामने रोते गिड़गिड़ाते, हम उनकी दुआ सुनते और उनके ऊपर रहम फरमाते। लेकिन इंसान सरकशी की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। हर शख्स अपने अपने मजहब के मुताबिक भी नहीं, इस्लाम की पूरी बात जो पूरी इंसानियत के लिए है वो तो अलग है, अपने अपने तरीक़े जो इंसानियत शराफत अपने बाप दादों से चली आई थी उस तक को लोगों ने छोड़ दिया है। हवस, जुल्म करना, सताना, दूसरे का माल हड़प करना, जुल्म ज़्यादती इतनी हो गई है कि उसकी वजह से ज़मीन लरज़ उठी है। और ये जो कुछ हो रहा है, खुदा पाक ये दिखा रहा है कि मेरे ख़जानों में पानी की कमी नहीं है। अगर पानी की कमी होती तो सिर्फ मद्रास वाले परेशान ना होते, तमिलनाडु वाले पानी के लिए चेन्नई वाले परेशान ना होते और दूसरे इलाकों के ना होते, बल्कि सारी परेशानी सबको आती। लेकिन मेरे ख़जानों में पानी की कमी नहीं है। देखो मैंने फला जगह कितना पानी भेज दिया, वो डूब गए, मैंने वहाँ से बिल्कुल रोक दिया, वो तरस गए, बूंद बूंद को तड़प गए। मैं ये दिखा रहा हूँ कि तुम मेरे वफादार बन जाओ
تو میں تمہارے ساتھ رعایت کروں گا، بے شک۔ اور تم بے وفائی کرو گے تو ہمارے ہاتھ بھی بندھے ہوئے نہیں ہیں، ہم رحیم ہیں لیکن رحم کرنے کے لیے مجبور نہیں ہیں۔ صحیح بات ہے، صحیح بات ہے۔ آج دنیا بھر میں ہم دیکھ رہے ہیں مختلف قسم کی قدرتی آفات سے آج انسانیت دو چار ہے، جس میں معصوم بچے بھی اس کا شکار ہوتے ہیں، بزرگ بھی ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں، جنہوں نے کوئی ایسے غلط کام نہیں کیے ہیں لیکن زد میں وہ بھی آ جاتے ہیں۔ مولانا صاحب، اس سلسلے میں مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آ رہی ہے۔ جی جی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لولا عباد اللہ رکعون، اگر عبادت گزار بندے نہ ہوتے، جی، اگر بچے دودھ پیتے ہوئے معصوم بچے نہ ہوتے، اور لولا البہائم، اگر معصوم چوپائے نہ ہوتے، بے زبان چوپائے نہ ہوتے، تو خدا پاک بندوں کو کچل کے رکھ دیتا۔ لیکن جتنے کچھ بھی سختیاں نہیں آ رہی ہیں، جو آفتیں نہیں آ رہی ہیں، وہ بھی کچھ وفادار بندے ہیں اس کے، کچھ چوپائے ہیں، کچھ چھوٹے بچے ہیں جن کا کوئی قصور نہیں ہے، ان کی وجہ سے خدا پاک رعایت کر رہا ہے، ورنہ لصب علیکم العذاب صبا، تمہارے اوپر عذاب جو ہے ایک دم ٹوٹ پڑے۔ تمام طرح کی برائیاں جو ہیں اپنے عروج کو پہنچ رہی ہیں، بدکاریاں بڑھ رہی ہیں، عریانیت بڑھ رہی ہے، بے ایمانیاں بڑھ رہی ہیں، ظلم و تشدد بڑھ رہا ہے۔ جو چیزیں ہیں، جن چیزوں سے گریز کرنے کی بات کہی ہے، جن سے پرہیز کرنے کی بات کہی گئی ہے، انہی کا آج دیکھ رہے ہیں کہ ہم وہ تمام تر چیزیں شباب پر ہیں، عروج پر ہیں۔ مولانا صاحب، ہوش لینے کا وقت ہے، ہوش میں آنے کا وقت ہے یہ؟ دیکھیے، ہوش میں آنے کا وقت بھی ہے اور دوسروں کو ہوش میں لانے کا وقت بھی ہے۔ جس کو خدا پاک نے توفیق دی ہے وہ احتیاط کر رہا ہے، بے ایمانی سے بچ رہا ہے۔ دنیا کہیں بھی جا رہی ہو، اللہ کے کچھ نہ کچھ بندے وہ ہیں جو ساری بے ایمانیوں، دغا بازیوں، دھوکے بازیوں، ظلم و جور کے باوجود وہ اپنی زندگی کو پاک صاف بنائے ہوئے ہیں۔ لیکن ان سب کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اس دیانتداری، اس انسانیت اور شرافت کو اپنے تک محدود نہ رکھیں، دوسروں تک بتانے کی کوشش کریں تاکہ وہ لوگ بھی احتیاط کریں۔ ایسے میں ایک انسان ہونے کے ناطے ہماری کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں مولانا صاحب، ایک مومن ہونے کے ناطے اور ایک انسان ہونے کے ناطے؟ دیکھیے، ایک مومن ہونے کے ناطے بھی اور ایک انسان ہونے کے ناطے بھی اپنے اپنے طریقے پر خدا پاک کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں۔ ہمیں بچپن کی بات یاد ہے، جو اہل اسلام نماز استسقاء پڑھتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے لو لگاتے تھے، اجتماعی دعائیں بھی کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ہم نے دوسرے مذہب کے لوگوں کو بھی دیکھا کہ وہ اپنے خاص طریقے پر جنگل میں جا رہی ہیں۔ عورتوں کو ہم نے دیکھا، وہ کچھ گانا گاتی ہوئی، کچھ اللہ کو مناتی ہوئی کوشش کرتی تھی، جنگل میں جا کے دعا کرتی تھی اور اللہ تعالیٰ رحم فرماتا تھا۔ جو جس کا طریقہ ہے اس طریقے پر پروردگار کو منانے کی کوشش کرے، اور جو کچھ بھی مصیبتیں پریشانیاں آ رہی ہیں ان کو دور کرنے کے لیے لوگ غریبوں کو کھانا کھلانا، اپنے گناہوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، اور اللہ تعالیٰ سے نماز حاجت پڑھ کر دعا کرنا، کچھ بھی کار خیر کر کے لوگوں کو کھانا کھلا کر، اور جس طرح سے بھی کسی کے ساتھ ہمدردی ہو سکتی ہو وہ کر کے اللہ تعالیٰ کو منایا جائے۔ جہاں پانی نہیں ہے اور اس کی پریشانی ہے، وہ بھی ایک آفت ہے جس کے لیے اللہ سے لو لگانے کی ضرورت ہے، اور جہاں بہت زیادہ سیلاب ہے، پانی ہے، وہاں بھی اللہ سے لو لگانے اور اس سے رحمت مانگنے کی ضرورت ہے۔ دونوں طرح عذاب کی شکلیں ہیں۔ بے شک، بے شک، خاص نمازوں کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، خاص دعاؤں کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ مولانا صاحب، دور حاضر میں ہم دیکھ رہے ہیں آج انسان کا جو زندگی کا جو معیار ہے وہ کہیں نہ کہیں اونچا ہوا ہے، اور اس معیار میں ہم یہ بھول رہے ہیں کہ پانی کا جو بے جا استعمال ہے اس سے ہمیں بچنا ہے، درختوں کے اندھا دھند جو کٹائی ہے اس سے ہمیں بچنا ہے، دوسرے جو قدرتی وسائل ہیں ان کا تحفظ ہمیں کرنا ہے۔ لیکن انسان بڑی بے دردی کے ساتھ ان تمام تر چیزوں کا استعمال کرتا چلا جا رہا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ آنے والی پیڑھی، آنے والی نسلیں تو دور کی بات ہے، آج ہی ہم ان تمام تر پریشانیوں کا شکار ہو رہے ہیں، تمام تر آفات کا شکار ہو رہے ہیں جن کا ذکر ہم نے کیا، سیلاب ہے یا پھر دوسری تمام قدرتی آفات ہیں، وہ بہت ساری قدرت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کا نتیجہ بھی ہیں۔ تو اسلام نے قدرتی وسائل کے تحفظ کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں، کیا احکامات ہیں؟ دیکھیے، شریعت نے ہر چیز کی ایک احتیاط بتائی ہے۔ انسان خود غرضی میں ساری باتوں کو بھولا ہوا ہے، میرا بھلا ہو جائے، دنیا تباہ ہو جائے بلا سے چلی جائے۔ حالانکہ جب ہم دوسرے کا نقصان سوچ رہے ہیں تو اس وقت جو ہے ایک کسی فارسی شاعر نے بڑی عمدہ بات کہی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ پیوستہ است سلسلہ موج ہا بہم، پیوستہ است سلسلہ موج ہا بہم، خود را شکست ہر کے دل ما شکست است۔ لہروں کا سلسلہ، موجوں کا سلسلہ ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔ جس آدمی نے ہمیں مارا ہے، ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، اس نے اپنے آپ کو خود قتل کر لیا ہے۔ آپ حوض میں انگلی ماریں گے تو لہریں بننی شروع ہوں گی،
دوبارہ آپ نے انگلی ماری تو پرانی لہریں کٹتی چلی جائیں گی، نئی بنتی چلی جائیں گی. تو شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ جس نے ہمیں ہلاک کیا ہے وہ اصل میں اس نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا ہے، کہ ساری لہریں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. بے شک اس لیے ضروری ہے کہ دوسروں کی ہمدردی نہ صحیح، اپنی لیے ہمدردی کے لیے. مثال کے طور پر جیسے آپ نے بتایا پیڑ کاٹے جا رہے ہیں، اس میں ذاتی فائدہ دیکھا جا رہا ہے، لیکن اس سے پورے علاقے کو، پورے سماج کو، پورے ملک کو جو نقصان ہوگا اس کو فراموش کر دیا گیا ہے. پانی برباد کیا جا رہا ہے. ہمیں چاہے ہم یہاں دلی شہر میں رہتے ہیں، ہمارے پاس پانی کی کمی نہیں ہے اللہ کے کرم سے، لیکن جب ہم وضو کریں، جب ہم غسل کریں، جب پانی بہائیں تو اس بات کا دھیان رکھیں کہ اللہ کی یہ نعمت ہے. اور چاہے ہمارے پاس کمی نہیں ہے اس وقت، لیکن جتنی ضرورت ہے اتنی ہی کریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد ایک صحابی کو وضو کرتے ہوئے دیکھا اور پانی زیادہ بہا رہے تھے. وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما ھذا الصرف یا سعد، یہ کیا فضول خرچی ہے سعد. انہوں نے کہا اللہ کے رسول وضو میں بھی فضول خرچی ہوتی ہے. ان کا شاید خیال یہ تھا کہ نیک کام میں خرچ ہو رہا ہے تو جتنا خرچ ہو ٹھیک ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن كُنْتَ عَلَىٰ نَهْرٍ جَارٍ، تم چلتی ہوئی نہر کے کنارے بیٹھے ہوئے بھی اگر وضو کر رہے ہو تو جتنے کی ضرورت ہے اتنا استعمال کرو، باقی چھوڑ دو. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قدرتی وسائل کا ہمیں تحفظ کتنی اہم اس کی اہمیت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو مولانا صاحب بہت ساری پریشانیوں سے، بلکہ تمام تر پریشانیوں سے ہم پریشانیاں دور ہو جائیں. صحیح بات یہ ہے کہ ہم خود انسانیت کے تقاضوں کو بھول جاتے ہیں، شرافت کے تقاضوں کو بھول جاتے ہیں، مذہب کے تقاضوں کو بھول جاتے ہیں. اس کے نتیجے میں ہم خود بھی پریشان ہوتے ہیں اور دوسری دنیا بھی پریشان ہوتی ہے. پوری انسانیت پریشان ہوتی ہے. مولانا صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ پانی کا بہت بے جا خرچ ہوتا ہے. ایک مگ کی اگر ضرورت ہے تو ایک بالٹی پانی بہہ جاتا ہے، اس کی ٹونٹی کھلی رہتی ہے. اسی طریقے سے بہت سارے کاغذ ہیں، کاغذ کے استعمال میں ہم بہت زیادہ فضول خرچی کرتے ہیں. کھانے کے معاملوں میں ہم دیکھیں کھانا جو ہے بہت سارا بچ جاتا ہے، خاص طور پر تقاریب میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارا کھانا بچ جاتا ہے اور وہ کھانا کن کن مراحل سے گزر کر پہنچا ہے اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہوتا ہے. تو اس طرح سے تمام تر جو قدرتی اللہ کی نعمتیں ہیں ان کا ہم بے جا استعمال کر رہے ہیں. ان کے بے جا استعمال سے ہمیں روکنا ہے، اپنے آپ کو، اپنے لوگوں، دوسرے لوگوں کو روکنا ہے. پانی کے خاص طور پر بچت کی طرف دھیان دیا جا رہا ہے. حکومتیں دھیان دے رہی ہیں، ہماری حکومت نے خاص طور پر توجہ دینا شروع کر دیا ہے اور اسلام نے شروع سے ہی بتا دیا ہے کہ پانی کا تحفظ ہمیں کرنا ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا. تو ان تمام باتوں سے پیغام یہی ملتا ہے کہ تمام قدرتی وسائل کا ہمیں تحفظ کرنا ہے اور انسانیت کا تقاضا یہ ہے اگر قدرتی آفات سے کوئی دوچار ہے تو اس کی ہر ممکن ہمیں مدد کرنی چاہیے. مدد کرنی چاہیے. جو پانی کی کمی سے پریشان ہے اور جو پانی کی زیادتی سے پریشان ہے، دونوں ہماری مدد کے مستحق ہیں. اور ایک ہمیشہ کے لیے ایک مدد یہ ہے کہ خود اپنے آپ کو ہم ایک معقول شریفانہ طریقے پہ زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اللہ کی نعمتوں کو ضائع نہ کریں اور لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں. اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور اللہ کی نعمتوں کا بے جا استعمال نہ کریں اور اللہ سے توبہ کرتے رہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں. 2 کالر ہیں ہماری فون لائن پر. سید النساء صاحبہ ہیں کرناٹک سے اپنے سوال کے ساتھ، اور اس کے بعد امرین صاحبہ ہماری فون لائن پر آ چکی ہیں، سنبل سے سوال پوچھیں گی. سید النساء صاحبہ سے سب سے پہلے ہم بات کریں گے. خیر مقدم آپ کا بہن سوال پوچھیں. ٹی وی کی آواز بند کر دیں سید النساء صاحبہ اور سوال پوچھیں. جی فرمائیں. ہمارا سوال یہ ہے کہ مولانا صاحب کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور میری عمر 55 سال ہے. ماشاء اللہ. میں بیٹھ کر نماز پڑھتی ہوں، کیا وہ خدا قبول کرتا ہے؟ آپ کو کوئی پریشانی ہے؟ ہاں، گھٹنوں میں بہت درد ہے، اس لیے رکعت تو بیٹھ کے کھڑ کے باندھتی ہوں، اس کے بعد بیٹھ کے پڑھتی ہوں. آپ کیسے؟ ٹھیک ہے بہن، مولانا صاحب کی رہنمائی اس تعلق سے ہم ضرور لیں گے. کچھ اور پوچھنا چاہتی ہیں تو بتائیں. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. امرین صاحبہ ہماری فون لائن پر آ چکی ہیں سنبھل سے اپنے سوال کے ساتھ. خیر مقدم آپ کا. امرین صاحبہ سوال پوچھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر مقدم آپ کا. ہاں مولانا صاحب میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میری بیٹے کے چہرے پہ مہاسے بہت نکلتے ہیں. کتنی عمر ہے بچی کی؟ وہ ہے 22 سال عمر ہے. اور وہ جو ہے بہت علاج کرا لیا، پھر وہ ختم ہو جاتے ہیں، پھر ہو جاتے ہیں. شادی نہیں ہوئی ہے ابھی؟ میرا مولانا صاحب میری بیٹی مطلب جوان ہے، 3 اللہ کے قریب بھی بہت رہتے ہیں، نماز روزہ بھی کرتے ہیں، لیکن رشتے آتے ہیں، بہتر رشتہ نہیں آ رہا، بہت پریشان ہے اور پھر رشتے رکتے نہیں ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ میں نے رات سامنے مکان بنتا ہوا دیکھا ہے. اور کل رات یہ دیکھا تھا میں نے کہ 5 میٹر کپڑا، کالا کپڑا خریدا ہے میں نے. یہ الگ خواب ہے. جی نکل کا ہے.
ٹھیک ہے اور آج بہن، میں نے دیکھی ہے رات گھر بنتے ہوئے. ٹھیک ہے بہن، آپ کے سارے سوالات ہمارے پاس پہنچ گئے ہیں اور آپ کے سوالات سے ہی ہم آغاز کر رہے ہیں. مولانا صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بیٹی ہیں 22 برس کی ہیں، محاسب بہت ہیں، ان سے پریشان ہیں. ابھی شاید اس کی شادی نہیں ہوئی ہے. رشتے کی بات ہو رہی ہے. ہاں، رشتے کی بات چل رہی ہے. شادی کے بعد یہ چیز انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائے گی، لیکن اس وقت بھی آپ کوشش کریں ان کے دور کرنے کی، اور بچی کو یہ ضرور بتا دیجیے، اور سب بچے اور نوجوان لڑکے اور لڑکیاں سب اس کا خیال رکھیں کہ جب منہ پہ کہیں دانے ہوتے ہیں تو وہ یوں دباتے ہیں، اسے دبانے سے گریز کریں. اس سے احتیاط کریں. وہ چیز بسا اوقات ایک محاسے کے بجائے 4 اور بڑے بن جاتے ہیں، اور خدا نخواستہ چہرے کو بہت نقصان ہوتا ہے. اس لیے ان کو چھوئیں نہیں، ان کو دبا کے اس کے اندر ایک ڈیل نکلتا ہے، باریک سا دانہ وہ نکلتا ہے، دھاگا سا، اسے نکال کے آدمی سوچتا ہے کہ پریشانی ختم ہو گئی. وہ پریشانی ختم نہیں ہوتی، اس کے بعد اور بڑھ جاتی ہے. اس لیے ان محاسوں کو بار بار دبائیں نہیں، بس چھوئیں نہیں. چہرے پہ دھونا کرنا کرتے رہیے، لیکن ان کو دبائیے نہیں. ایک بات. دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا کیجیے. اور یہ جو آپ نے کہا ہے کہ رشتے آتے ہیں اور بات آگے نہیں بڑھتی، یہ عام طور پر کسی نہ کسی کوتاہی غلطی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. آپ بار بار نماز توبہ پڑھیے اور نماز حاجت پڑھیے، اور والضحیٰ واللیل اذا سجا کی 93 نمبر کی صورت ہے قرآن مجید کی، یہ عشاء کی نماز کے فرضوں کا سلام پھیرنے کے بعد پڑھا کریں، آپ بھی اور بچی بھی. انشاءاللہ تعالیٰ یہ پریشانی ختم ہو جائے گی اور رشتہ انشاءاللہ آئے گا ان کا. اور آپ نے جو کپڑا خریدا ہے اور جو آپ مکان بنتے ہوئے دیکھ رہی ہیں، مکان بننے کی تعبیر کتابوں میں دونوں طرح کی لکھی ہے. اچھی بھی مانی جاتی ہے اور ایک خراب بھی ہوتی ہے. میں اس کو زبان سے دہرانا نہیں چاہتا. آپ نماز پناہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ سارے حالات ہمارے بہتر ہو جائیں، اور یہ جو کپڑا خریدا ہے اور یہ جو مکان بننا دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کو بہتر بنائے. مولانا صاحب، 2 کالر ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں. اللہ ولی صاحب ہیں اس وقت ہماری فون لائن پر کرناٹک سے اپنے سوال کے ساتھ. خیر مقدم آپ کا اللہ ولی صاحب، سوال پوچھیں. ہیلو جی فرمائیں. خیر مقدم آپ کا راہ نجات میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اللہ ولی صاحب، آپ کی آواز ہم تک پہنچ رہی ہے. بول رہا ہوں. دور حاضر مولانا صاحب سے میری خاص گزارش ہے، ایک میسیج بھی ہو سکتا ہے اور راہ نجات میں ایمان والوں کو ایک راہ نجات کا ذریعہ بھی بنتا ہے آپ کے جواب سے. دور حاضرہ کے اندر ایمان کا بچانا بال سے زیادہ باریک ہے، اور حلال کی روزی سے اپنی زندگی کی پرورش اہل احال کو بنانا بہت مشکل ہے. ان 2 چیزوں میں اسلام کو ماننے والے کیوں پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ مولانا صاحب، بات کا مفہوم آپ تک پہنچ رہا ہے. حرام کی بلڈنگ ان کے اوپر حاضہ من فضل ربی رکھ کر اسلام کی بدنامی کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور ہیں؟ ما انا علیہ و صحابی کے راستے سے کیوں ہٹ رہے ہیں؟ اس کے لیے جدوجہد کے لیے آپ کی راہ نجات سے میسج دینا چاہیے کہ ترقی کے نام سے والعصر ان الانسان لفی خسر، اللہ خود اپنے اثر کی قسم کھا کر کہتا ہے اے انسان خسارے میں رہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ راہ نجات سے ایمان کی مضبوطی اور حلال روزی سے اپنے رب کی اور نبی کی شریعت پر باعمال زندگی ہونا چاہیے. آج نبی کی شان میں گستاخیاں، ولی کی شان بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے. اللہ ولی صاحب، آپ کے سوال کا مفہوم ہم تک مکمل طور پر پہنچ گیا ہے، اور چونکہ فرحت صاحبہ بہت دیر سے منتظر ہیں، ان سے بھی ہمیں بات کرنی ہے، دلی سے ہماری فون لائن پر ہیں. فکر مندی ہے مولانا صاحب، اس پر آپ کی تفصیلی رہنمائی چاہیے. فرحت صاحبہ، خیر مقدم، آپ کا سوال پوچھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر، میں آپ کا پروگرام بہت پابندی سے دیکھتی ہوں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے. بہت شکریہ. اور بہت ساری جانکاری تو ہوتی بھی ہے، لیکن ایسا لگتا ہے جیسے روح تازہ ہو گیا. سبحان اللہ. تو بہت لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں. میں لوگوں سے بھی بتاتی ہوں کہ اس کو دیکھیں. بہت اچھا کام کرتی ہیں آپ. جی. اور میرا ایک دو سوال تھا جی مولانا صاحب سے کہ ایک والد کی جو رعایت ہوتی ہے، اس میں مان لو کہ ایک بھائی اگر دماغی طور پہ معذور ہے تو اس کا بھی حصہ نکالا گیا، لیکن اس کی زندگی کے بعد اس حصے پہ کیا اسی کا حق ہوگا جو بھائی اس کی سرپرستی کر رہا ہے، یا باقی دوسرے بھائی بہنوں کا بھی حق ہوگا؟ ایک تو دوسرا سوال یہ تھا کہ مولانا صاحب، جو مرد لوگ 4 شادی کرتے ہیں یا 2 شادی جو بھی کرتے ہیں، تو کیا پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے؟ ایسا کچھ شریعت میں اس کا کیا، تھوڑا ایکسپلین کر دیجیے.
بہن آپ کے سارے سوالات مل گئے ہیں. سب سے پہلے تو آپ کا ہم شکریہ ادا کرنا چاہیں گے کہ آپ اتنی پابندی کے ساتھ دیکھتی ہیں, اور نہ صرف آپ دیکھتی ہیں بلکہ اپنے دوست احباب عزیز و اقارب سے بھی کہتی ہیں کہ اس بہتر پروگرام کو آپ کو دیکھنا چاہیے, اس کا حصہ بننا چاہیے. اور یقین مانیے ہم یہاں سے بہتر بات آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ بیداری پیدا ہو, تاکہ اچھی باتیں آپ تک پہنچے اور ایک بہتر معاشرہ جو ہے تشکیل ہو. یہی نیت ہے. مولانا صاحب ان کے سوالات آپ کے پاس ہیں بہن کے, جی, جو معذور بھائی ہے اس کے تعلق سے. دیکھیے, جو معذور ہے حصہ تو اس کا بھی ہے جی, اور اس کو دیا جائے, لیکن اس کے اگر بچے نہیں ہیں اور اس کے بعد میں انتقال ہوتا ہے تو اس کا جو حصہ بچے گا اس کے لیے قرآن مجید میں الگ ہدایت ہے. الکلالہ کہتے ہیں اس کو, قرآن مجید میں کہا گیا ہے جس کے کوئی بچے نہیں ہیں, اولاد نہیں, اس کا بھی حکم موجود ہے. جب کبھی کسی کا ایسا معاملہ ہو تو اس وقت مفتی سے پوچھ لیا جائے کہ یہ ایک آدمی کا انتقال ہوا ہے اور اس کی یہ زمین جائیداد ہے, اس کو کیا کریں. اس کے اللہ تعالیٰ نے تفصیلات بیان کی ہیں, اس کی بھی تقسیم ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ جو دیکھ بھال کر رہا ہے وہی سارے کا مالک ہو جائے گا, بلکہ جو تقسیم ہے, جو طریقہ ہے, اس کے مطابق دیا جائے. اور یہ باریکی سے مفتی کو بیان کرنے کے بعد ساری باتیں بیان کر کے کہ یہ دماغی طور پر معذور ہے یا ایسا ہے, اس کو کوئی بیوی بچے نہیں ہیں, اس نے اتنی جائیداد چھوڑی ہے, اس کا کیا کیا جائے وہ بتائیں گے. ان کا دوسرا سوال بھی بہت اہم ہے. وہ کہتے ہیں ایک سے زائد اگر شادی کرتے ہیں تو کیا پہلے بیوی سے اجازت؟ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے اجازت لینا ضروری ہے. اجازت لینا ضروری تو نہیں ہے, لیکن اچھا یہ ہے کہ اس سے پوچھ لیا جائے, اس کو راضی کر لیا جائے. دوسرے کہ اس کی کوئی ضرورت ہے, کوئی مجبوری ہے تو کیا جائے. شریعت نے 4 شادی کرنے کا حکم نہیں دیا ہے کہ ضرور کرو, بلکہ کرنا چاہتے ہو کسی وجہ سے, پہلی بیوی بیمار رہتی ہے, بچے نہیں ہوتے ہیں, یا کوئی اور وجہ ہے, یا مثال کے طور پر کاروباری تقاضے کچھ ایسے ہیں, ہمیں 2 جگہ پورا وقت رہنا پڑتا ہے, ایسی کوئی مجبوری ہے تو کر سکتے ہیں. لیکن ہرگز اس بات کو نہ بھولیے کہ دوسری شادی کی جو اجازت ہے وہ اس بات پر موقوف ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم ان کے درمیان انصاف کرو. جی, اور اگر تم یہ نہیں کر سکتے ہو فواحدۃ, اگر تم انصاف نہیں کر سکتے ہو, دونوں کا برابری نہیں کر سکتے ہو, تو ایک پر قناعت کرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن سے زیادہ, جن کے آس پاس بھی پاکیزگی کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی بیویاں تھیں, لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ پروردگار, ھذا فیما املک نفسی ولا تکلفنی فیما لا املک نفسی. جو دل کا رجحان ہے وہ کسی کی طرف زیادہ ہے, کسی کی طرف کم ہے, اس بات سے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے تھے اور درخواست کی, پروردگار جو میں ظاہری طور پر برابری کر سکتا ہوں, کپڑے میں, کھانے میں, پینے میں, ٹائم دینے میں, یہ برابری میں کر رہا ہوں, لیکن جو میرے اختیار میں نہیں ہے, یعنی کسی کی طرف طبیعت کا رجحان کم, کسی کی طرف زیادہ, پروردگار اس کے لیے مجبور نہ کیجیے گا مجھے. یہ باریکیاں دیکھنا ضروری ہے. اگر یہ کر سکتا ہے تو کوئی کرے, ورنہ دوسری شادی نہ کرے. آئیے یاسمین صاحبہ سے بات کرتے ہیں, جودھ پور سے ہماری فون لائن پر ہیں. خیر مقدم آپ کا بہن یاسمین, سوال پوچھیں. یاسمین صاحبہ سوال پوچھیں, ہماری فون لائن پر موجود ہیں آپ. ہلو, جی بتائیں. وعلیکم السلام. دیکھو, رات کو ابھی کل خواب دیکھا تھا, خواب کا پوچھ رہی ہوں. 2 خواب ہیں میرے, ہے نا. جانور کوکروچ ہوتے ہیں نا بڑے بڑے, وہ ہینا کے اوپر آ رہے ہیں پاس میں. سانپ, کوکروچ, لال کوکروچ ہوتا ہے نا, کاکروچ آ رہے ہیں. جی جی جی, ہاں, کوکروچ آ رہے ہیں اس کے اوپر, وہ ادھر ادھر ہو رہی ہے. اچھا, اس سے وہ ڈر رہی ہیں؟ ہاں, ڈر رہی ہے. بہت شکریہ بہن, آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا ہے. جواب کے لیے کچھ لمحوں کا انتظار کرنا ہوگا. باتوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. 2 کالر موجود ہیں ہماری فون لائن پر, ان سے بات کرتے ہیں. بہن شگفتہ مدھیہ پردیش سے ہماری فون لائن پر ہیں. خیر مقدم آپ کا. شگفتہ صاحبہ سوال پوچھیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. شگفتہ بتائیں کیا سوال ہے؟ بہت زبردست ٹاپک چل رہا ہے آپ کا, اللہ پاک سب کو سدھار دے. آج کے دور میں کتنا ماحول ویسا ہو رہا ہے. آمین ثم آمین. ہمارے ساتھ ایک سوال ہے کہ جمعرات کے دن مغرب کے وقت چراغ جلائے جاتے ہیں, اگر سالوں سال سے جلاتے چلے آ رہے ہیں اور اب بند کرنا چاہیں تو کوئی دقت تو نہیں ہے, اس کو ٹھنڈا کر سکتے ہیں کیا؟ ٹھیک ہے بہن, آپ کا سوال ہم نے نوٹ. دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے شریف سے تلاوت کرتے ہیں تو جیسے سیدنا یاسین صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کہہ کے پڑھ سکتے ہیں کیا؟ عمر صاحب, یہ سوال آپ تک پہنچ گیا ہے؟ یہ سوال پہنچ نہیں پایا ہمارے پاس. بہرحال ایک سوال کافی ہے انشاءاللہ تعالی, یا پھر ہماری پوچھ لیجئے. یاسین ہماری فون لائن پر موجود ہے, تو بہن اس کو وضاحت کے ساتھ ہم تک پہنچا دیجئے. دوسرا سوال واضح کیجئے. جی نہیں, غالباً رابطہ منقطع ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا. مالن صاحبہ اس وقت ہماری فون لائن پر آ چکی ہیں اپنے سوال کے ساتھ. خیر مقدم آپ کا بہن.
मालन साहिबा टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए और सवाल पूछिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए बहन। वालेकुम अस्सलाम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। हाँ हाँ फरमाएं। हाँ, मेरा सवाल ये है कि मेरे बेटे का नाम मोहम्मद रोशन जमीर है, उसके माने जानना था। रोशन ज़मीर, ठीक है, बेटे का नाम है। ठीक है बहन, आपका सवाल भी हमने नोट कर लिया है। मौलाना साहब यहीं से अपनी बात का आगाज़ करते हैं। रोशन ज़मीर इन्होंने अपने बेटे का नाम रखा है, ठीक है। नाम है, ज़मीर कहते हैं दिल को जी, और दिल रोशन है, ये अच्छी अलामत है, अल्लाह बेहतर करे। चलिए, उम्मीद है अपने सवाल का जवाब बहन मालन को पहुंच गया है। शगुफ्ता साहिबा का सवाल जो है उस पर बात करने से पहले हम सईदुन्निसा साहिबा, काफ़ी देर पहले सवाल हमारे पास आया है। उन्होंने नमाज के ताल्लुक़ से पूछा है कि वो बैठ कर के नमाज, घुटनों में दर्द है, बैठ कर नमाज पढ़ने के ताल्लुक़ से पूछ रही हैं। देखिए, थोड़े बहुत दर्द से तो ऐसा नहीं करना चाहिए जी, लेकिन ज़्यादा दर्द है तो ये देखें, अगर वो फ़र्ज नमाज खड़े होकर पढ़ सकती हों पूरे तरीके पर, तो फ़र्ज नमाज तो उस तरह पढ़ लें, और बाकी नमाजें बैठकर या कुर्सी पर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकती हैं। अच्छा, एक सवाल और हमारे पास है अल्लाह वली साहब का, जो ब्रेक से पहले उन्होंने बात कही, हराम हलाल की बात उन्होंने कही कि हम में ये हराम हलाल का इम्तियाज़ ख़त्म हो गया है, बुराई अच्छाई का इम्तियाज़ ख़त्म हुआ। उन्होंने बहुत सारे हवाले इस ताल्लुक़ से दिए। देखिए भाई, बात असल में यह है कि राह नजात जो है उसका मतलब ही यह है कि हम जो आफतों में, परेशानियों में घिरे हुए हैं, इससे नजात किस तरह मिले। जी, हम जो भी प्रोग्राम रोज़ाना पेश करते हैं, यूँ समझिए कि सारे उन्वानों का एक बड़ा उन्वान यह है कि हम गुमराही के रास्ते से बचकर कैसे नजात पा जाएं। तो यही कोशिश है, और ये बात नहीं कि अब ये पैगाम हम शुरू करें, ये जब से राह नजात शुरू हुआ है उस वक्त से लेके आज तक और आइंदा भी यही मकसूद है सबका। अलग अलग हिस्से दीन के, इंसानियत के, शराफत के, हक़ और इंसाफ के अलग अलग हिस्सों को हम लेकर उसको बयान करते हैं। उम्मीद है कि लोग अगर इनको मान लेंगे और हम भी अल्लाह ताला माने और सबको मानने की तौफीक दे, तो इंशाअल्लाह ताला हर इंसानियत की नजात हासिल हो जाएगी। यही मकसद है जो आप पेश कर रहे हैं, वही मकसद हम भी पेश कर रहे हैं। अलग अलग शक्लों से उसके बहुत सारे हिस्से हैं, और उसका बेहतरीन तरीक़ा यह है कि अगर आपको लगता है कि हम गलत हैं, ज़माना गलत है, अपना मुहासबा करें और दूसरे को समझाने की कोशिश करें, और बहुत नरमी के साथ समझाने की कोशिश करें। हमने अपने आप को सुधार लिया तो इंसानियत के एक हिस्से को सुधार लिया। अगर हमने अपने घर को संवार लिया तो इंसानियत के, मुल्क के, देश के एक हिस्से को संवार लिया। इस तरह से हम संभालते हुए चलें, जो हमारे इख्तियार में हम करें और जो इख्तियार में नहीं है अल्लाह से दुआ करें। सही बात है, इज्तिमाई तौर पर भी और फ़र्द के तौर पर भी ये हमारी ज़िम्मेदारी भी है कि एक बेहतर मुआशरे को तश्कील देने में अपना ताउन हम अपने लेवल पर करें। दो कॉलर हमारे साथ हमारी फ़ोन लाइन पर हैं, ऐसे खान साहब दिल्ली से अपने सवाल के साथ, और उसके बाद बहन शहनाज से हम बात करेंगे, पुणे से सवाल पूछना चाहती हैं। खान साहब खैर मक़दम, आपका सवाल पूछें। वालेकुम अस्सलाम। ऐसे खान साहब को और सभी सुनने वालों को मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ऐसे खान साहब, प्रोग्राम बहुत बढ़िया है, इससे हमें काफी रोशनी मिलती है। जज़ाकल्लाह खैर। थोड़ा जानना चाहता हूँ कि उसकी हमारी जिंदगी में क्या अहमियत है। ऐसे खान साहब, आपका नेटवर्क शायद डाउन हो रहा है, कमजोर पड़ रहा है। जी, मेरी आवाज अब ठीक है? दोहरा दें अपना सवाल। जी, अब ठीक है? जी बेहतर। हेलो जी, बेहतर है आपकी आवाज, सवाल मुकम्मल करें। जी, मैं इस्तिखारे के बारे में जानना चाहता हूँ कि उसकी जिंदगी में क्या अहमियत है। इस्तिखारे की अहमियत जानना चाहते हैं। और दूसरा, एक बेटी का रिश्ता होना है तो उसने ख्वाब देखी थी, जिस घर में उसका रिश्ता होना है जी, तो उन्हीं घर का क्या बोल रहा है कि ये जो सेव आप तोड़ना चाह रही हो इससे अच्छा है। ये बात दोहरानी होगी। ऐसा खान साहब, आपका मोबाइल में जो है नेटवर्क कमजोर है गालिबन। ये ख्वाब के बारे में बता दीजिए। ठीक है, अल्लाह हाफिज। जी मौलाना साहब, ख्वाब का मफहूम आप तक पहुंच गया है, इतना ही काफ़ी है। शहनाज साहिबा हमारी फ़ोन लाइन पर आ चुके हैं पुणे से। खैर मक़दम आपका शहनाज साहिबा, सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम अख्तर सर। वालेकुम अस्सलाम बहन शहनाज, खैर मक़दम आपका। वली मौलाना अब्दुल्ला तारक साहब को भी मेरा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आज एक ख्वाब की ताबीर आपसे जानना चाहती हूँ। फरमाएं। ख्वाब मैंने आज ऐसा देखा है कि खुद अपने शोहर के साथ ख्वाब में सोहबत करते हुए देखना, ये किस तरफ इशारा करता है? और ऐसा ख्वाब देखने के बाद में क्या सुबह में गुस्ल लाजमी होता है? जी मौलाना साहब, इन्होंने मुख्तसर ये है कि अपने शौहर के साथ ही अपने आप को देखा है, मतलब सोहबत करते हुए, तो ये किस तरफ इशारा, और इस ख्वाब को देखने के बाद गालिबन उन्होंने गुस्ल की बात की, क्या गुस्ल लाजिम हो जाता है? देखिए,
اصول یہ ہے تعبیر کی کتابوں میں جو آج لکھی ہوئی ہے کہ کوئی عورت مرد ایک دوسرے کو اگر میاں بیوی ہوں یا کوئی اور اجنبی ہوں، جب اس طرح سے دیکھیں اور اس کے بعد احتلام ہو گیا، نہانے کی ضرورت پڑ گئی، تو وہ خواب بے معنی ہے، شیطانی ہے، اس کی کوئی تعبیر نہیں، کوئی تعبیر نہیں ہے، مطلب اس کا کوئی معنی اس کا نہیں نکالا جا سکتا ہے، یہ شیطانی ہر بار اس کو مان کر چھوڑے۔ بہت شکریہ مولانا صاحب۔ یہ ایسے خان صاحب کا جو استخارے کے تعلق سے ہے، انہوں نے استخارے کی اہمیت جاننی چاہیے۔ دیکھیے استخارے کی اہمیت یہ ہے کہ جب ہم جس طرح سے کام کرتے ہیں تو اپنا حال اور اپنا ماضی تو کسی نہ کسی حد تک ہمارے سامنے ہوتا ہے، لیکن کل کیا ہونے والا ہے اس کے بارے میں ہم بے خبر ہوتے ہیں۔ تو استخارے کا مطلب یہ ہے کہ ایک باخبر سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے خیر کیا ہے۔ بے شک جی، اللہ رب العالمین سے یہ جاننے کی کوشش کہ پروردگار میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، میرے لیے اچھا ہے یا نہیں۔ اور استخارے کی دعا میں یہی کہا گیا ہے کہ تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، اس لیے جو کچھ مجھے کرنا چاہیے مجھے بتا دے۔ تو استخارے کی اہمیت یہ ہے کہ ایک بے خبر انسان ایک باخبر رب العالمین سے پوچھنا چاہتا ہے کہ پروردگار مجھے بتا دے کیا کرنا چاہیے مجھے۔ تو اس بہت بڑی اہمیت ہے جی، تو اہم ہے۔ ہم نے استخارہ ضرور کیجیے، اور اس کے آخر میں جو کچھ انہوں نے کہا وہ ہم سمجھ نہیں پائے، لیکن استخارہ کیا ہے تو انشاءاللہ تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما خاب من استخارہ، جو استخارہ کر لیتا ہے وہ کبھی نقصان میں نہیں رہتا۔ بے شک ایک طرح سے اللہ سے مشورہ ہے، اللہ کی اور اللہ کی رحمت اس میں شامل ہوتی ہے۔ امید ہے خان صاحب کو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہے۔ مولانا صاحب، یاسمین صاحبہ کا جودھ پور سے خواب کی شکل میں ہمارے پاس خواب جو ہے محفوظ ہے سوال، وہ کہتے ہیں کاکروچ، بڑے بڑے کاکروچ کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے انہوں نے دیکھا ہے۔ دیکھیے یہ چھوٹے موٹے خطرات ہیں، زندگی کی پریشانیوں میں سے کچھ پریشانیاں ہیں۔ آپ نماز پناہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، کچھ صدقہ نکال دیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اللہ کے حکم سے۔ 2 کالر اور ہماری 49 پر آ چکے ہیں۔ جودھ پور سے نیاز صاحب ہیں اور شہناز صاحبہ ممبئی سے سوال پوچھنا چاہتی ہیں۔ شہناز صاحبہ خیر مقدم، آپ کا سوال پوچھیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب کو، آپ کو۔ وعلیکم السلام بہن شہناز، بتائیں کیا سوال ہے، کیا جاننا چاہتی ہیں؟ میرے بیٹے کا نام یاسین ہے، محمد یاسین۔ اس کی ہمیشہ طبیعت خراب رہتی ہے، ابھی 4-5 دن سے تو بہت زیادہ طبیعت خراب ہے، پیٹ میں تکلیف ہے بچے کو میرے، اور اس کا شادی کا رشتے کے بارے میں بات کریں گے تو زیادہ گھر میں پریشانی شروع ہو جاتی، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ اچھا، شادی کا رشتے کی جب بات چھیڑتے ہیں تو پریشانی ہو جاتی ہے۔ بہت شکریہ، آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا ہے۔ نیاز صاحب خیر مقدم، آپ کا سوال پوچھیں، جودھ پور سے ہماری 49 پر ہیں۔ ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے نیاز صاحب اور سوال پوچھیے۔ ٹی وی کی آواز بند کر دیں نیاز صاحب اور سوال پوچھیں جو جاننا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام نیاز صاحب، فرمائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، ٹی وی کی آواز بند کر دیں نیاز صاحب، آپ سے درخواست ہے۔ پوچھنا ہے کہ اگر میں مطلب استنجے میں نہیں ہوں اور مطلب ناپاکی حالت میں ہوں تو کیا میں درود شریف پڑھ سکتا ہوں؟ اور دوسرا سوال، ناپاکی کی حالت میں درود شریف پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی، درود شریف پڑھ سکتے ہیں کیا؟ میں اسے پڑھتا رہتا ہوں، دن میں بھی کہیں آتے جاتے مطلب پڑھتا ہی رہتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میرا بیٹا جو ہے بی ٹیک کر لیا ہے انگلش، ماشاءاللہ بی ٹیک مطلب کر لیا ہے، انجینئرنگ کر لیا ہے، اور جاب کے لیے بہت دوڑا لیکن ہو نہیں رہا، جاب کی پریشانی، اچھا مارکس ہے اس پر، پریشانی ہے ان کو۔ مولانا صاحب جی کچھ اور سوالات ہمارے پاس پہنچ گئے ہیں، لیکن اس پر ہم شہناز صاحبہ سے شروعات کریں گے جو انہوں نے سوال ایک تو یاسین نام کے تعلق سے انہوں نے پوچھا ہے کہ طبیعت خراب رہتی ہے، پیٹ میں تکلیف رہتی ہے، بچے کے بارے میں پوچھا ہے۔ دیکھیے بچے کے پیٹ میں تکلیف جو ہے اس کے لیے آپ علاج معالجہ ضرور کیجئے، اور کچھ اللہ کا کلام پڑھ کر، آیت الکرسی پڑھ کر، سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پہ کھانے پہ دم کر کے وہ دیا کیجئے، اور کھانے میں کچھ تھوڑی سی احتیاط شروع کر دیجئے۔ کچھ دن 1-2 مہینے جوان آدمی کو ایسی چیزیں پریشانیاں عام طور پر ہوتی نہیں ہیں، کچھ ثقیل چیزیں جو دیر میں ہضم ہوتی ہیں ایسی چیزوں سے احتیاط کرائیے، انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ اس بچے کی جب بھی شادی کا ذکر چلتا ہے، بات چلتی ہے تو پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں گھر میں۔ اس کے لیے ان کے والدین کو چاہیے اور بچہ خود بھی کم از کم 20 رکعت نماز توبہ 2 کر کے نیت کر کے، ایک دفعہ میں نہیں، ایک تقریباً ہفتے بھر کے اندر 20 رکعت ان کے والد پڑھیں، 20 رکعت نماز توبہ ان کی والدہ پڑھیں، اور 20 رکعت یہ خود بھی پڑھیں کہ پروردگار کون سی ہماری ایسی کوتاہی ہے، اور جو گناہ اور جو کوتاہیاں غلطیاں یاد آ جائیں ان کو یاد کریں، اور نہ یاد آئیں تو معافی مانگیں۔ پھر بھی مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی کوتاہی غلطی ہے
ہماری زبان سے کوئی غلط لفظ کسی کے لیے نکل گیا ہے کہ کوئی بڑا بول نکل گیا ہے، کوئی اور بات ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ جب معاف فرما دے گا تو رکاوٹیں ختم ہو جائیں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ بہتری کا معاملہ فرمائے. نیاز صاحب کا جودھپور سے 2 سوال ہیں. ناپاکی کی حالت میں اگر وہ درود شریف کا اہتمام کرتے ہیں تو یہ خیر؟ دیکھیے ایک شاعر نے بڑی عمدہ بات کہی ہے، ارشاد. 1000 بار بشویم دہن دمش کو گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نام کے بارے میں ہی اس نے کہا ہے کہ اگر میں اپنے دہن کو، اپنی زبان کو 1000 بار مشک اور گلاب سے دھوؤں اور پھر لفظ محمد بولوں تب بھی انتہا درجے کی بے ادبی ہے. ادب کا اور محبت کا تقاضا تو یہ ہے. لیکن پھر بھی آپ عذروِ مسئلہ آپ ناپاکی کی حالت میں ضرور پڑھ سکتے ہیں، لیکن دیر تک ناپاکی کی حالت باقی نہ رکھیے. پاک ہو جائیے. ان کا ایک سوال اور باقی ہے، لیکن اس سے پہلے 2 کالر ہیں، ان کے سوال ہم جمع کر لیتے ہیں. ناہید صاحبہ ہماری فون لائن پر اس وقت موجود ہیں علی گڑھ سے، اور اس کے بعد ہم گونڈا سے جمال احمد صاحب سے بات کریں گے. ناہید صاحبہ خیر مقدم، آپ کا سوال پوچھیے. وعلیکم السلام بہن، بتائیں کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا یہ سوال ہے، میں مولانا صاحب کو سلام کرنا چاہتی ہوں اور آپ کو بھی، اور میں 1 سال سے نمبر لگا رہی ہوں، میرا نمبر اب آ کے لگا ہے، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے. اللہ کا جب حکم ہوتا ہے بہن تبھی یہ سب کچھ ممکن ہو پاتا ہے، اس کے حکم کے بغیر. میں یہ سوال کرنا چاہتی تھی، جیسے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ کر آدھا کونا جان نماز کا کر دیتے ہیں، ایسا کیوں؟ اور یہ کہتے ہیں کہ شیطان نماز پڑھتا ہے، شیطان تو ہم سے زیادہ نمازی تھا نا. اور دوسری بات یہ کہ شیطان نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنے سے منع کیا تھا، جبکہ وہ عبادت دار زیادہ تھا. اس کا سوال چاہیے. دوسری بات یہ کہ میری بیٹی نے خواب دیکھا. یہ دوسرا سوال آپ تک پہنچ خواب یہ دیکھا اس کی بیسٹ فرینڈ ہے، اس کے اوپر شیطانی اثرات ہو گئے اور اس کو اپنی یعنی میری بیٹی پہ حملہ کر رہی ہے وہ، اور وہ بچنے کی کوشش کر رہی ہے، بہت زیادہ کوشش کر رہی ہے، پھر بھی اس کے اوپر حملہ کر رہی ہے. ٹھیک ہے بہن. اور وہ جو ہے لاہور پڑھ رہی ہے، آیت الکرسی پڑھ پڑھ کر پھونک رہی ہے اس کے اوپر بھی اور اپنا اوپر. اچھی بات ہے، یہ بہت اچھی بات آپ نے بتائی. آخر میں جمال احمد صاحب کا سوال اور نوٹ کر لیتے ہیں، گونڈا سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں. خیر مقدم آپ کا جمال صاحب. ہاں، میرا سوال یہ ہے کہ میرا مقدمہ میرے پچ میں ہو چکا ہے، مگر کمپلائن نہیں ہو رہا ہے میرا مقدمہ. مقدمہ آپ کے حق میں ہو چکا ہے. دوسرا کیا بتایا؟ جی، نوکری کا مسئلہ ہے. نوکری کا مسئلہ ہے، ملازمت کا مسئلہ ہے مولانا صاحب، اس میں کامیابی نہیں مل رہی ہے. اس کے لیے نماز حاجت پڑھتے رہیے اور خاص اس نیت سے کوئی صدقہ نکال دیجئے، اور ذرا بڑی مقدار میں نکالیے. 360 روپے کسی کو دے دیجئے، 360 کر کے کئی مرتبہ میں، یا ایک ہی مرتبہ میں 1800 روپے کسی کو دے دیجئے. کسی بہت غریب مجبور پریشان آدمی کو چپ چاپ خاموشی سے مدد کیجئے. ایسے صدقے کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے، اس سے آپ کے راہیں کھل جائیں گی. اللہ برسر روزگار بنائے. ناہید صاحبہ کے سوالات سے پہلے ہم نیاز صاحب کے سوالات مکمل کر لیتے ہیں. بیٹے نے ماشاءاللہ بی ٹیک مکمل کر لیا، لیکن بہتر ملازمت جاب نہیں مل رہی ہے. دیکھیے کوشش جاری رکھیے، بچے سے بھی کہیے کہ وہ کوشش جاری رکھے، اور جب کبھی ہمیں اپنے کام میں دشواری ہوتی ہے، رکاوٹ ہوتی ہے، اور ہم جس طرح سے اللہ سے لو لگاتے ہیں، ہمیں ایک پیغام ہوتا ہے کہ جب تمہارا کام بن جائے جب بھی ہمیں بھول نہ جانا. عام طور پر ہم تاخیر جو ہے ایک پیغام دیتی ہے کہ جتنے اب بے چین ہو اور ہمارے سامنے جھک رہے ہو، جب تمہارا کام بن جائے گا جب بھی رخ کرو گے ہمارا، یا بھول جاؤ گے. اچھے وقت میں زیادہ یاد کرنا چاہیے، اصول تو یہی کہتا ہے. مولانا صاحب ناہید صاحبہ کے سوالات آپ کے حوالے ہیں. مولانا صاحب رہنمائی آپ کی. علی گڑھ سے انہوں نے ایک تو جائے نماز کے تعلق سے انہوں نے پوچھا ہے کہ نماز کے بعد کونا موڑ دیا کرتے ہیں، اس کی کیا شرعی؟ یہ بہت سارے لوگوں کو ہم بھی دیکھتے آئے ہیں اور بڑے بوڑھوں سے چلا آ رہا ہے یہ طریقہ، اور ہم نے اپنے بزرگوں سے اس کو پوچھنے کی کوشش کی، جاننا چاہا، تو انہوں نے یہی بتایا کہ شاید میلا ہونے کی وجہ سے موڑ دیتے ہیں. میں نے کہا یہ تو پوری جانماز طے کر کے رکھنی چاہیے، میرا تو یہ نہ یہ حصہ ہو نہ وہ حصہ ہو. لیکن ہم نے جو غور کیا تو تجربہ یہ ہوا کہ جہاں ہم اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی پیشانی رکھتے ہیں، اگر جانماز کھلی ہوئی ہوگی تو گزرتے ہوئے کوئی بھی اس پہ پاؤں رکھ سکتا ہے یا ہمارا پاؤں پڑ سکتا ہے. اچھا یہ ہے کہ اس حصے کو موڑ دیا جاتا ہے. تو موڑ دینے کی مصلحت بظاہر یہی ہے کہ جہاں ہمارا سجدہ اللہ رب العالمین کے سامنے ہوتا ہے
وہ جگہ کہیں ہمارے پیروں میں نہ روند جائے، اس لیے اسے موڑ دینا ہے، اور کم سے کم بار موڑنا ہے، ورنہ اچھا یہ ہے کہ طے کر دیا جائے۔ مطلب احترام کا ہی پہلو ہے اس میں، شرعی طور پر کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، ہدایت نہیں ہے۔ خواب کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ ان کی جو بیٹی کی دوست ہے اس پر شیطانی اثرات ہیں، اور ایسی حالت میں وہ حملہ کرتی ہے اور وہ دفاع کرتی ہے اپنا۔ لیکن انہوں نے جو خواب میں ہی جو عمل کیا ہے وہی اس کا حل ہے۔ جاگنے کے بعد بھی ان کو آیت الکرسی اور لا حول وغیرہ پڑھنا چاہیے۔ ایک سوال بہن شگفتہ کا ہمارے پاس ہے، وہ چراغاں بند کرنے کے تعلق سے پوچھنا چاہتی ہے، کوئی حرج تو نہیں ہے؟ گھر میں چراغاں کرتی تھیں اور وہ چراغاں بند کرنا چاہتی ہیں۔ نہیں، اصل میں دیکھیے، چراغ شروع کرنے سے پہلے بہت سوچنا چاہیے کہ ایک ایسی پابندی جو ہم یہ جب شروع کرتے ہیں تو تجربہ یہ ہے عام طور پر کہ پوتے نے شروع کیا ہے، دادا نے شروع کیا ہے، تو پوتے کے پڑپوتوں تک بھی اس کو چلانا ضروری ہوتا ہے۔ جب بھی اس کو چھوڑتے ہیں پریشانی آتی ہے۔ آپ اگر چھوڑنا چاہتے ہیں تو کچھ فقراء مساکین کو 10-5 آدمیوں کو بلا کر کھانا کھلا کر اور پھر اللہ تعالیٰ سے کہیے کہ پروردگار اس کا کوئی مضر اثر نہ ہو، ہم اس پابندی سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، ہماری حفاظت فرما۔ یہ کر لیں گے تو انشاءاللہ پھر کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ آئیے بڑھتے ہیں، آگے امتیاز صاحب کا سوال لیتے ہیں، جوناگڑھ سے ہماری فون لائن پر اس وقت موجود ہیں۔ خیر مقدم آپ کا۔ امتیاز صاحب سوال پوچھیں۔ امتیاز صاحب ہماری فون لائن پر موجود ہیں تو فرمائیں کیا جاننا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب آپ کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ کا سلام پہنچ چکا ہے مولانا صاحب تک۔ حضرت میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو میرا وہ لڑکا ہے، وہ معین الدین نام ہے، اس کا وہ پڑھنے میں دل نہیں لگتا ہے، ابھی 6 سال کا ہوا ہے، تو پڑھنے میں دل نہیں لگتا، بننے میں بھی نہیں دل لگتا ہے۔ اور میرا ایک دوسرا لڑکا ہے بھی 2-4 مہینے کا ہوا ہے، اس کا نام فیض ہے، وہ بھی اچھا ہے، جی اس کا مطلب کیا ہے؟ نہیں، کیا نام بتائیں دوبارہ؟ فیض نام ہے، فیض بتایا جی مولانا صاحب۔ جی مولانا صاحب بولنے میں دشواری ہے بچوں کو شاید۔ ہاں، دوسرے کا وہ مکمل جواب ہم تک سوال نہیں پہنچا۔ افسر علی صاحب کا سوال اور نوٹ کر لیتے ہیں۔ فرمائیں افسر علی صاحب، کیا سوال ہے آپ کا؟ راجستھان سے ہمیں فون کر رہے ہیں افسر علی صاحب۔ خیر مقدم آپ کا راہ نجات میں سوال پوچھیں۔ غالباً ہماری فون لائن پر نہیں ہے مولانا صاحب۔ چھوٹا بیٹا ہے، ایک اچھی بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ پڑھائی کی طرف، تعلیم کی طرف ہمارا رجحان بڑھ رہا ہے، تبھی اتنے چھوٹے بچے پر بھی ان کا پورا دھیان مرکوز ہے کہ 6 برس کا بچہ ہے اور اس کا پڑھنے میں جی نہیں لگتا ہے۔ لیکن جو جی نہیں لگنے کی کیا اسباب ہو سکتے ہیں مولانا صاحب؟ بہت چھوٹا بچہ ہے ابھی۔ دیکھیے، اس کے لیے ایک تو ماں باپ کو بھی اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ جی جی، جب ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ توجہ فرماتا ہے۔ دوسرے یہ کہ رب اشرح لی وغیرہ یا سورہ فاتحہ پڑھ کر ہم اس کو پانی پلایا کریں، کھانے پینے کی چیزوں پر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری یہ پڑھ کر دیا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے اس کے اندر شوق پیدا ہوگا۔ اور پیار سے سمجھائیے، ہمیشہ سختی کبھی نہ کیجیے بچوں کے اوپر۔ اور چھوٹے بچے کو تو کھیل کھیل میں پڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کا بچپن بھی باقی رہے اور اس کے ذہن میں اچھی باتیں بھی آتی رہیں، اور یہ سلسلہ بڑھنا چاہیے، چونکہ بچے کو پڑھائی کی طرف ہمیں اس کا شوق جو ہے اس طرف ہمیں لے جانا ہے، اس کو بیدار کرنا ہے، اس کے یعنی اس کے کھیل کو تعلیم میں شامل کر دیجیے۔ بالکل، آج کل جو نفسیاتی پہلو ہے بچوں کو تعلیم کے ٹریک پر لانے کا، وہ یہی ہے کہ ان کو کھیل کھیل میں ان کو پڑھائی کے ٹریک پر لائیے تاکہ اس کا بچپن بھی واقع رہے اور وہ علم کے راستے پر بھی آگے بڑھنا شروع کر دے۔ زبردستی نہ چلے بلکہ شوق سے چلے۔ جی ہاں جی ہاں، یہی طریقہ، اور بچوں کے ساتھ ایسا کرنا بھی چاہیے، ایسے میں وہ کھیل کھیل میں بہت زیادہ سیکھ جاتے ہیں۔ مولانا صاحب فیض کے معنی پوچھنا چاہے ہیں انہوں نے؟ میرے خیال میں نام نہیں پوچھنا نہیں چاہے، کچھ اور تھی بات، لیکن بہرحال فیض کے معنی فائدہ پہنچانا، تو اچھا نام ہے یہ۔ ایک کالر اور ہماری فون لائن پر آ چکے ہیں، اقبال صاحب، ان کا سوال نوٹ کر لیتے ہیں۔ خیر مقدم آپ کا اقبال صاحب، سوال پوچھیں۔ اقبال صاحب خیر مقدم آپ کا راہ نجات میں سوال پوچھیں۔ گڈی صاحبہ سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کوٹا سے سوال پوچھنا چاہتی ہیں۔ گڈی صاحبہ خیر مقدم آپ کا سوال پوچھیں۔ ٹی وی کی آواز بند کر دیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کن سے بات کر رہے ہیں ہم؟ ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے اور سوال ہم تک پہنچا دیجئے۔ ہلو جی فرمائیں، کیا سوال ہے؟ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بھائی اپنی ٹی وی کی آواز بند کریں گے تبھی آپ کی آواز ہم تک پہنچے گی۔ جی جی، میں بہت دیر سے لگا رہا ہوں، آپ کا پروگرام بہت دن سے دیکھ رہا ہوں۔ بہت شکریہ بھائی، بہت بہت شکریہ۔ خوشی ہوئی، پروگرام ڈیلی مطلب روزانہ دیکھتا ہے ہم۔ جی کیا پوچھنا چاہتے ہیں اقبال صاحب؟
हाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गालिबन हमारी बात मुकम्मल नहीं हो पाएगी, हम जी बारहा मैं दरख्वास्त। प्रोग्राम बहुत दिन से देख रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है जी। और घर के सभी लोग देख रहे हैं हम लोग। शुक्रिया। हमारी बात मुकम्मल नहीं हो पाएगी चूँकि पसंदगी का इजहार ही है। पसंदीदगी का इजहार उन्होंने किया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और तमाम नाज़रीन से बारहा दरख्वास्त करते हैं कि जब भी आप हमें फ़ोन करें, अपना सवाल हम तक पहुंचाने की कोशिश करें, तो आपसे दरख्वास्त यही है, मुअद्दबाना गुजारिश यही है कि आप अपने टीवी की आवाज़ उतनी देर सिर्फ आपको बंद रखनी है जितनी देर में हमारी आपकी बात हो रही है। हमारी आपकी गुफ्तगू जो है आपके फ़ोन के ज़रिए मुकम्मल हो जाएगी, उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। गुड्डी साहिबा से बात करते हैं, हमारी फ़ोन लाइन पर आ चुकी हैं गालिबन। गुड्डी साहिबा, टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए और सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाएं, क्या जानना चाहती हैं? जी अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब। मेरे है ना जो बेटा है ना, वो काम धंधे में दिमाग नहीं है उसका, और बाहर बाहर रहता है, काम पे जाता है 2 दिन और बाहर बाहर रहता है। एक ही बेटा है, 4 लड़कियों पे, बहुत परेशान हूँ इसके लिए। अल्लाह बेहतरी का मामला फरमाएगा। और है ना एक बेटी, वो 4 बेटी है जिसमें एक बेटी की शादी हुई है, लेकिन वो उसके है ना जो सांप दिखा उसके ख्वाब में, उसके है ना 3 टुकड़े कर दे सांप के, तो उसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब होगी, बहुत ज्यादा। और अभी भी उसका कलेजा धूसता है और सही नहीं रहते, पेट ही पेट दर्द आपके सवालात के मफहूम हम तक पहुँच गए हैं। मौलाना साहब, हम कई मरतबा थोड़ा सा मैं जसारत करना चाहता हूँ, हम इस वक्त आकर के शिकायत करते हैं अपने बच्चों की। हमें बचपन से ही अपने बच्चों की तरबियत पर ख्याल करना चाहिए। जिन माँ बाप के बच्चे बड़े हो गए हैं उन्होंने तो शायद वक्त गुजार दिया है, लेकिन जिनके भी बड़े नहीं हुए हैं उनके लिए ये पैगाम मुफीद होगा कि शुरू से हम ठीक करते हुए चलेंगे, जब वो ठीक चलेंगे। अगर दरख्त का तना जब वो टहनी है उसी वक्त आपने सही सही रुख पे मोड़ दिया तो मुड़ जाएगी टहनी। जब वो टहना और दरख्त और तना बन जाएगा उसके बाद उसका मोड़ना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बचपन से ही उनको संभालते हुए चलिए। लेकिन बहरहाल जो बच्चे खुदा न खास्ता बिगड़ गए हैं उनके बारे में भी उम्मीद ना छोड़िए, अल्लाह ताला से उम्मीद लगाए रखिए, उनको समझाइए बुझाइए, नरमी से थोड़ी बहुत मुनासिब मौका देखकर सख्ती भी कीजिए और उनको राह रास्त पर लाने की कोशिश कीजिए। जिस बहन ने ये बात कही है, जब 4 बहनें हों, एक बेटा होता है तो ज़रा लाड प्यार ज़्यादा होता है और उसके बिगड़ जाने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। लेकिन दिल में मोहब्बत रखिए, लेकिन मोहब्बत का बहुत ज़्यादा इजहार न कीजिए कि वो समझे कि मैं जो कुछ करूँगा मेरे माँ बाप मानेंगे। ये प्यार का इजहार उसके लिए मुज़िर हो सकता है। इसलिए प्यार से समझाते रहिए, अल्लाह से दुआ करते रहिए, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, इन्होंने जो ख्वाब देखा है, बच्ची ने सांप देखा है, उसके 3 टुकड़े की उन्होंने जिक्र किया है। सांप के टुकड़े नहीं किए, शायद सांप ने इसके टुकड़े कर दिए हैं। अच्छा, अगर ऐसा है तो ज्यादा खतरनाक है। और अगर सांप के टुकड़े इस आदमी ने कर दिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो भी शक्ल है, बहरहाल इनको नमाज पनाह पढ़कर अल्लाह से दुआ करनी चाहिए और ख़ास तौर पर इस नीयत से सदका निकालना चाहिए कि परवरदिगार जो ख्वाब हमने देखा है इसके मुज़िर असरात से हमारी हिफाजत फरमा। टुकड़े अगर इन्होंने भी कर दिए हैं तब भी खतरे से खाली नहीं है, तो इनको ये एहतमाम ज़रूर करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, मेरी और तमाम नाज़रीन की रहनुमाई फरमाने के लिए, तफसीली रहनुमाई फरमाने के लिए, और ख़ास तौर पर कुदरती आफ़ात और उसके असबाब पर हमने बहुत तफसीली गुफ्तगू आपके साथ की और नतीजा यही निकला कि अल्लाह से डरते रहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहिए, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करते रहिए और अल्लाह के ग़ज़ब से डरते रहें, माफ़ी मांगते रहें, बार बार नमाज़ तौबा पढ़ें, अल्लाह फजल फरमाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। तो नाज़रीन, राह निजात में आज के लिए बस इतना है। इंशाअल्लाह ताला अगली मुलाकात तक के लिए अपने मेज़बान अतहर को इजाज़त दें। आप कहीं ना जाएं, लगातार देखते रहें जी सलाम। इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।